अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं सना कादिर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना से 31 अमवात, केसेस की तादाद 2300 तक पहुंच गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 76 नए केस रिपोर्ट हुए। मौजूदा वसाइल से कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, भारत कश्मीरियों को गुलाम बनाने के मज़मूम अज़ाइम में हमेशा नाकाम रहेगा। अवाम बिजली और गैस के बिल 3 माह की ताखीर से जमा करा सकते हैं। मुशीर खजाना कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के लिए हुकूमत ने 70 अरब रुपए रखे हैं। डैनियल पर्ल कत्ल केस, उमर शेख की सजाए मौत 7 साल कैद में तब्दील। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुल्जिमान रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीआईए जहाज भी चीन से 14 टन इमदादी सामान लेकर आ गया। सामान में 100 थर्मल स्कैनर और जाती हिफाजत का सामान मंगवाया गया है। धौंस से मीडिया को दबाने वालों को तारीख याद रखनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुखालिफ आवाजों की ट्रोलिंग के बजाय कोरोना पर तवज्जो दे। हुकूमत शिपिंग कंपनियों को चार्जेस लागू ना करने की हिदायत करे। शर्जील गोपलानी कहते हैं, पोर्ट अथॉरिटी को भी पाबंद किया जाए कि वो ताजरों से कोई फीस वसूल ना करें। हम शदीद मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। ये सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली है। मॉन्ट्रियल की मेयर का कहना है कि शहरियों की जिंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मिसाली इक़दामात किए गए ताकि कोई भी नजरअंदाज न हो। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले शहरियों की मदद के लिए 2 प्रोग्राम कई मिलियन कैनेडियन और हजारों कारोबारों को इस वबा से निपटने में मदद देंगे। कैनेडियन शहरियों की वापसी, पीआईए ने जुज़वी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने के बाद 2 खुसूसी परवाजें कनाडा रवाना कर दी। कनाडा भर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 9800 तक पहुंच गई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक इस वबा से अब तक 129 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटों में 1000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। रूस ने अमेरिका की मदद के लिए इमदादी सामान की खेप रवाना कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशवरा दिया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर मास्क दस्तयाब नहीं तो स्कार्फ का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस की हलाकत खेज वबा से दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 48,000 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद ने 9.5 लाख का हिस्सा अबूर कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले आपको बताया कि पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के मरीजों की तादाद 2200 से तजावुज कर गई, जबकि अमवात की तादाद 31 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का तेज़ी से फैलाव जारी है। 26 फरवरी से अब तक के आदाद शुमार तशवीशनाक होते जा रहे हैं। पहले केस से 1 महीने बाद यानी 24 मार्च तक 1000 केस रिपोर्ट हुए। उसके अगले हफ्ते ही ये तादाद डबल हो गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 31 हो गई, जबकि वायरस केसेस की तादाद 2200
91 تک پہنچ گئی ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں 76 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ 845 کیسز ہیں، جبکہ سندھ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 743 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان میں 187، بلوچستان میں 169، KPK میں 276، اسلام آباد میں 62، آزاد کشمیر میں 9 کیسز ہیں۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے 107 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا کے 9 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس ووہان اور ایران کے وائرس سے قدرے مختلف ہے۔ خیال رہے پاک فوج ملک کے طول و عرض میں متحرک ہے اور سول انتظامیہ کی معاونت کے ساتھ عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے تمام وسائل، بیشتر اثاثے اور افرادی قوت وقف کر دی ہے اور پاک آرمی کے فیلڈ اسپتال، ڈاکٹر، لیبارٹریز عوامی خدمت میں پیش ہیں، جبکہ پاک آرمی طبی آلات، حفاظتی و ضروری اشیاء میں بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کل ایک بڑے پیکج کا اعلان کروں گا، کیونکہ ملک میں صنعت کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے اور بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا مشکل میں ہے۔ پاکستان میں وبا کا پھیلاؤ دوسرے ممالک کی نسبت کم ہے اور ہم کرونا وائرس کے حوالے سے ہر روز میٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک طرف کرونا، دوسری طرف بھوک ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اللہ کا خاص کرم ہے، جیسی صورتحال دوسرے ممالک میں ہے ہمارے ہاں نہیں۔ شادی ہال، اسکول، دوسرے عوامی مقامات مزید 2 ہفتے کے لیے بند کر دیے ہیں۔ لوگوں کے اجتماع سے وائرس پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے، تاہم ہم موجودہ وسائل سے کورونا پر قابو پا لیں گے۔ کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے، اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہے پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے۔ ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ، جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے۔ مثلا شادیاں ہیں، جو سنیماز ہیں، یہ اسکولز، کالجز، کھیلوں کی ساری چیزیں وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں اور 2 ہفتے تک اور مزید کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کے اثرات سے کمزور طبقے کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ مزدوروں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ مزدور طبقے کی امداد کے لیے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو احساس پروگرام سے پیسے دیں گے۔ لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں، جو اب تک ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کروں گا۔ ملک میں صنعت کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی غیر قانونی بھارتی کوشش کی شدید مذمت کی ہے اور بھارتی اقدام کو مسترد کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی حکومت کی تازہ ترین غیر قانونی کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں مسترد کرتا ہے۔ جموں کشمیر تشکیل نو آرڈر 2020 ایک اور غیر قانونی بھارتی اقدام ہے جس کا مقصد بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ڈومیسائل قوانین کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون اور چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ تازہ ترین بھارتی اقدام بھی 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اور ایک طرفہ اقدامات کا ہی تسلسل ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاہدات اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں نے اس نئے قانون کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کلی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بلا شبہ کشمیری ایسے کسی بھی جبر و تسلط کو قبول نہیں کریں گے جو ان کی بنیادی حقوق کو غصب کرے یا آبادی کے تناسب کو تبدیل کرے یا ان کی شناخت ان سے چھین لے۔ بھارت کے تازہ اقدامات ایک ایسے موقع پر کیے گئے ہیں جب دنیا کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بحران سے لڑنے میں مصروف عمل ہے۔ اس دوران بھارت کا یہ اقدام انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بی جے پی حکومت کے خطرناک عزائم سے عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کرتا آیا ہے۔ ان بھارتی اقدامات کا مقصد کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے خلاف متنازع خطے میں بھارتی غیر قانونی تسلط اور قبضہ برقرار رکھنا ہے۔ Pakistan strongly condemns and rejects the latest Indian action aimed at illegally changing the demographic structure of the Indian-occupied Jammu and Kashmir. The so-called Jammu and Kashmir Reorganization Order 2020 is another illegal step by India to settle non-Kashmiris in the Indian-occupied Jammu and Kashmir by changing the domicile laws. This is a clear violation of international law, including the 4th Geneva Convention. The Kashmiris in the Indian-occupied Jammu and Kashmir have outrightly rejected the new law as unacceptable. It is indeed a blatant usurpation of their fundamental rights and an attempt to change the demography and their identity. Pakistan has consistently sensitized the international community about the BJP government's design for demographic change in Indian-occupied Jammu and Kashmir in order to perpetuate India's illegal occupation of the disputed territory against the wishes and aspirations of the Kashmiri people. اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری بھارتی اقدام کا فوری نوٹس لے اور مقبوضہ متنازع علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے بھارت کو روکے اور بھارت کی طرف سے عالمی قانون کی مسلسل خلاف ورزیوں پر اسے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ The United Nations and the international community must take immediate cognizance of this illegal Indian action and prevent India from changing the demography of the occupied territory and hold it accountable for the persistent violation of international law. ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب اور اجاگر کرتا رہے گا اور کشمیریوں کے استصواب رائے کا بنیادی حق انہیں دینے سے انکار کی ہٹ دھرمی دنیا کے سامنے لاتا رہے گا۔ بھارت خواہ کوئی بھی ہتھ کنڈا یا حربہ کیوں نہ اختیار کر لے، وہ کشمیریوں کے عزم و ہمت اور استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ کشمیریوں کی خواہشات کو کچلنے اور انہیں غلام بنانے کے مذموم عزائم میں بھارت ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ عوام بجلی اور گیس کے واجبات 3 ماہ میں ادا کر سکتے ہیں اور تاخیر کا نقصان حکومت برداشت کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران مشیر خزانہ نے کہا کہ کورونا سے متاثرہ افراد کی مدد کی جائے گی۔ اس کے لیے 1200 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا ہے۔ تمام فوڈ پروڈکٹس پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے حکومت نے 70 ارب روپے رکھے ہیں۔ کاروباری برادری اور صوبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مختلف طریقوں سے 107 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں۔ چھوٹے کارخانوں کے متاثرہ ملازمین کے لیے 100 ارب رکھے جا رہے ہیں۔ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ عوام کو بجلی اور گیس کے بل فوری طور پر ادا کرنے کی ضرورت نہیں،
بجلی اور گیس کے واجبات 3 ماہ میں ادا کیے جا سکیں گے۔ یوٹیلیٹی بلز جمع کرانے میں تاخیر کا نقصان حکومت خود برداشت کرے گی، جس کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکی صحافی ڈینیل پرل اغوا اور قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید میں تبدیل کر دیا، جبکہ 18 برس بعد 3 ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی صحافی ڈینیل پرل کو 2002 میں کراچی سے اغوا کے بعد قتل کیا گیا تھا، جس پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے احمد عمر شیخ کو سزائے موت اور 3 مجرموں فہد نسیم، شیخ عادل اور سلمان ثاقب کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ مجرمان کے وکلاء کے نہ ہونے کے باعث سماعت 10 سال تک ملتوی رہی، جبکہ پولیس مجرموں کے خلاف ٹرائل میں ٹھوس شواہد پیش نہ کر سکی۔ ملزمان کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ کیس میں تمام گواہ پولیس اہلکار تھے، جس پر سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 6 مارچ کو حتمی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے مجرموں کی سزاؤں میں اضافے کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 4 مجرموں کی اپیلوں پر 18 سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے 3 ملزمان کو رہا کرنے اور مجرم احمد عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید کی سزا میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر ملزمان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ نوید کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نسیم، ثاقب اور عادل شیخ کو عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے، جبکہ عمر شیخ کی سزائے موت کو 7 سال قید میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ خواجہ نوید نے کہا کہ 20 سال بعد ثابت ہو گیا کہ ملزمان بے گناہ ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اور اب جانے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا پہلا 777 طیارہ چین سے 14 ٹن سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان NDMA کے مطابق PIA کے طیارے کے ذریعے لائے گئے سامان میں 100 تھرمل اسکینر اور ذاتی حفاظت کا سامان منگوایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حفاظتی سامان میں تقریباً 9 لاکھ ماسک، 60,000 حفاظتی اینقیں، 3,300 سے زائد حفاظتی سوٹ، 2.5 لاکھ دستانے، تھرمامیٹر، دوسرے حرارت پیما آلے شامل ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ دھونس سے میڈیا کو دبایا جا سکتا ہے، انہیں تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صحافیوں کو گالیاں دینے کے ٹرینڈز حکومت کے ناقدین کو خاموش کرانے کے لیے ایک اور حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گالیاں دے کر صحافیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ خاموش رہیں یا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف مخالف آوازوں کی ٹرولنگ کے بجائے کورونا پر توجہ دیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اتنی محنت کورونا پر بیداری کے لیے کی جائے تو وقت کا اور وسائل کا درست استعمال ہوگا۔ ان غیر معمولی حالات میں ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے بدترین چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اس نازک موڑ پر فروئی سیاست اور سیاسی الزام تراشی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین PP نے مزید کہا کہ جمہوری نظام میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی تاریخ کے اس بدترین بحران میں میڈیا نے دنیا بھر میں حکومتوں کو ان کے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سمجھتے ہیں کہ دھونس سے میڈیا کو دبایا جا سکتا ہے، انہیں تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کے صحافیوں کی ناانصافی اور ظلم کے خلاف جدوجہد کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔
کراچی آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گوپلانی نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بندرگاہوں پر پھنسے 1.5 لاکھ کنٹینرز کی وجہ سے ہمیں یومیہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا حکومت چھوٹے تاجروں اور برآمد کنندگان کو ریلیف دے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی پریس کلب میں تاجروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل گوپلانی کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی صورت میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حکومت اس وبا پر قابو پانے کی کوششیں بھی کر رہی ہے، تاہم ہمیں اس وبا سے معاشی تباہی اور بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ آفت صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری قوم کی مدد فرمائیں اور معاشی بدحالی اور غیر یقینی صورتحال سے ہمیں باہر نکالے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں بحران چل رہا ہے، اس میں ملک کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے حکومت کام کر رہی ہے۔ ہمیں اس وبائی بیماری اور شدید معاشی تباہی کے معاملے میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ آفت صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری قوم کی مدد فرمائیں اور پوری بنی نوع افراد کو صحت اور معیشت کی اس نازک اور غیر یقینی صورتحال سے نکالیں۔ شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث ہمارے 1.5 لاکھ کنٹینرز پورٹ پر کھڑے ہیں، جس کی شپنگ کمپنیاں روزانہ کی بنیاد پر ہم سے 3.25 ارب روپے چارج کر رہی ہیں اور آئندہ 7 روز بعد یہ فیس ڈبل چارج کی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں تاجر بے بس ہیں، لہٰذا حکومت شپنگ کمپنیوں کو پابند کریں کہ وہ ڈیسٹینیشن چارجز لاگو نہ کرے، کیونکہ اس میں تاجروں کا کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پورٹ اتھارٹی کی جانب سے یومیہ عائد کیے جانے والے 2000 روپے کے ٹیکس سے بھی چھوٹے تاجروں کو لاک ڈاؤن کے دوران چھوٹ دی جائے۔ موجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجروں کی ہر قسم کی نقل و حمل پہ پابندی ہے، جس کی وجہ سے تمام کنٹینر پورٹ پر جمع ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے پاس کچھ دنوں پہلے کا فگر تھا جو کہ 20,000 کی تعداد تھی، اور آج کی جو تعداد ہے وہ صرف بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ صرف ہمیں آج یہ بتایا گیا کہ صرف ایک ٹرمینل کے اوپر 25,000 کنٹینر موجود ہیں۔ ان کنٹینر پر ٹرمینل آپریٹر کی جانب سے ڈیمریج اور شپنگ کمپنیوں کی جانب سے ڈیٹینشن چارج وصول کیا جاتا ہے۔ اچھا، ڈیٹینشن جو ہے وہ ایک 7 ڈیز یا 14 ڈیز تک کا ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے شپنگ کمپنی کے ساتھ، اس کے بعد وہ لیا جاتا ہے۔ 7 دن ہمیں ویو ہوتا ہے یا 14 دن ویو ہوتا ہے، اس کے بعد پر ڈے کے حساب سے جو لیا جاتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جو چارجز لیے جاتے ہیں ڈیٹینشن کے، وہ پر ڈے ایوریج جو ہے $150۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔